हाँ भाई बाजीगर, ये तेरे कौन से रिश्तेदार पैदा हो गए हैं यहाँ? किसी से कोई लंबी चौड़ी ठगबाजी तो नहीं की हुई तूने? बंसीलाल बोला। या हो सकता है कि किसी की लड़की शड़की भगाई हो। इसकी गंदी आंख में सुअर का बाल तो साफ नजर आता है। इमरान ने खांसते हुए कहा। आपको कोई सदमा पहुंच चुका है शायद इस सिलसिले में। उसकी चोट पर बंसीलाल तिलमिला गया। ओए ओए सुअर के तोखम, वो फनकारा। उसने अपने सफेद कुर्ते के नीचे से पिस्तौल निकाल लिया। अंदाज ऐसा ही था जैसे इमरान पर गोली चला देगा। सज्जाद ने उसका पिस्तौल वाला हाथ थामा। ओए क्या करता है बंसी? अगर इस कुत्ते को मारना ही है तो इतनी आसानी से नहीं मारेंगे। इसको डीजल के धुएं वाली मजाहिया फिल्म दिखाएंगे और हंस हंस कर इसकी सारी अंदर की चीजें मुंह के रास्ते बाहर निकल आएंगी। चल आ मेरे साथ, अभी जरा इश्तिहार का पोस्टमार्टम तो कर लें। सज्जाद उठ खड़ा हुआ। जगदीश, बंसी और उनका तीसरा साथी भी उठ खड़े हुए। बंसीलाल जाते जाते भी खूनी नजरों से इमरान को घूर रहा था। इमरान ने सरगोशी की। लगता है इसकी बेटी वाकई किसी के साथ भागी है। ये गए कहाँ हैं यार? जाहिर है कि मशवरा करने ही गए हैं। धुएं की आफत अभी तक जहन पर सवार थी। सीना जैसे अंदर से जख्मी हो गया था। एक इंसान ने दूसरे इंसान को एजा पहुंचाने के लिए क्या क्या तरीके इख्तियार कर लिए हैं। कहीं ज़दोकोब करना, कहीं दर्द के इंजेक्शन और कहीं एक गाढ़ा धुआं। इस धुएं से ध्यान हटाने के लिए मैंने इमरान से कहा, ये क्या चक्कर चल गया है? तस्वीर तो 100% तुम्हारी ही है, बाकी तफसील भी दुरुस्त है। इसको कहते हैं सर मुंडवाते ही ओले पड़े, बल्कि 2 बार पड़े। अभी राजवाड़े के तिलिस्म से निकलकर घर भी नहीं पहुंचे कि ये सज्जाद वाला सियापा सामने आ गया और अब ये इश्तिहार वाला टैंटा खड़ा हो गया है। कहीं इसका ताल्लुक राजवाड़े वाले वाकयात से तो नहीं? मेरा मतलब है जॉर्ज और सर्जन स्टील वगैरह की मौत। ये इश्तिहार अंग्रेजी के अखबार में छपा है, इसकी भी कोई खास वजह हो सकती है। नहीं ताबी, मैं नहीं समझता कि इसका ताल्लुक राजवाड़े वाली मारधाड़ से होगा। मुझे इसमें किसी और मामले की बू आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बॉस सर्कस के मालिक जान मोहम्मद साहब तुम्हारी तलाश में सरगर्दा हूं? वो ऐसे इश्तिहारी अंदाज में इतनी भारी रकमें खर्च करके मुझे तलाश नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है कि ये इश्तिहार एक अखबार में नहीं कई अखबारों में आया होगा। हो सकता है कि पाकिस्तान के अखबारों में भी दिया गया हो, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि ये इश्तिहार पहली बार ही आया हो। हो सकता है कि ये गाहे बगाहे चंद हफ्तों या महीनों से दिया जा रहा हो। कहीं हमारी बेखबरी में हमारा कोई सौदा वगैरह ही ना हो जाए। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। हाँ, अगर सौदा करने वाली कोई अरबपति बेवा या राजकुमारी वगैरह हो तो बिकने में कोई ऐसा हर्ज भी नहीं है। मुमकिन है कि उस राजकुमारी की कोई बहुत खूबसूरत कजन भी हो, उसका टांका तुमसे जुड़ सकता है। हम दोनों बाकी जिंदगी ऐश आराम से गुजार सकते हैं। ऐसी औरतें अपने प्यारे रखेलों को बड़े मजे करवाती हैं। मैं पहले भी एक ऐसे खूबसूरत तजुर्बे से गुजर चुका हूँ, मैंने कहा। फिर तो ये भी हो सकता है कि इस खूबसूरत तजुर्बे के शोहर या अब्बा वगैरह ने तुम्हारी ऐसी तैसी करने या फिर जिन्स तब्दील करवाने के लिए ये इश्तिहार छपवाया हो। कोई अच्छी बात मुंह से ना निकालना। वो बज़ाहिर मेरे साथ बातें कर रहा था, मगर उसकी खूबसूरत आंखें बता रही थी कि मुसलसल सोच भी रहा है। ये मामला उसके लिए भी अनोखा था। तकरीबन आध घंटे बाद सज्जाद मोहिल दोबारा हमारी तरफ आता दिखाई दिया। इस मरतबा उसके साथ सिर्फ उसके मुसल्लह मातहत ही थे। मोहिल के चेहरे पर दबा दबा जोश साफ दिखाई देता था। मोहिल की हिदायत पर हमारे टॉर्चर सेल का दरवाजा खोल दिया गया। कम अज कम 3 राइफलें हमारी तरफ उठी हुई थी। हम किसी तरह की मुहिम जोई का सोच भी नहीं सकते थे। हमें एक बरामदे से गुजारकर निहायत आरामदेह कमरे में पहुंचाया गया। यहाँ फर्श पर दबीज कालीन था। एक शानदार डबल बेड, फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक हीटर वगैरह की सहूलत यहाँ मौजूद थी। डेकोरेशन पीस के तौर पर शीशे की एक बरहना मूर्ति नजर आ रही थी। हमें इस कमरे में दाखिल करके दोबारा बाहर से लॉक कर दिया गया। आसमा का दिया हुआ मोबाइल इमरान की जेब में था। हमने शुक्र किया कि दोबारा हमारी तलाशी नहीं हुई थी। इमरान ने बहुत पूछा कि ये लुत्फ़ो करम और इनायत किस सिलसिले में है, लेकिन मोहिल ने कोई जवाब नहीं दिया। बस मानी खेज नजरों से हम दोनों को देखता रहा। हमारे अगले 24 घंटे बड़ी अच्छी तरह गुजरे। न सिर्फ हमारे जख्मों की मरहम पट्टी का सामान किया गया, बल्कि नए कपड़े भी दिए गए। शेव और गुसल के सारे लवाजमात पहले ही कमरे के वॉशरूम में मौजूद थे। इमरान बोला, हो सकता है ये वाकई किसी राजकुमारी का चक्कर हो यार। मुझे बड़े अरसे से शौक है किसी राजकुमारी के हाथों अगवा होने का और अपनी तमाम मर्दाना दिलकशियों के साथ उसकी खिदमत करने का। मैं फिर वही बात कहूंगा, अगर कोई राजकुमार हुआ और उसने तुमसे कोई पुराना बदला चुकाना हुआ तो फिर मैं तो यूं ही मुफ्त में मारा जाऊंगा। तुम मरने के पैसे ले लेना यार, मगर इस तरह की मायूस कुन बातें ना करो।
اور کیا پتا تمہاری یہ ساری بدگمانیاں دور ہو جائیں اور ہم واقعی کسی اچھے مقصد کے لیے اشتہاری قرار پائے ہوں۔ تمہارے کرتوت تو کبھی ایسے نہیں رہے۔ تم نے خود بتایا ہے سرکس میں آنے کے بعد تم ہر طرح کے لوگوں سے ہر طرح کے پنگے لیتے رہے ہو۔ کیا پتا کوئی ایسا ہی پنگا پھر سے زندہ ہو گیا ہو۔ میڈم صفورہ ایسے حالات میں بڑے صائب مشورے دیتی ہے، لیکن افسوس وہ بھی نہیں ہے۔ کاش ہم اس کو بھی اپنے ساتھ ہی یہاں لا سکتے۔ تو اب پھنسوا دو اسے۔ اس بندے کا پتہ بتا دو جس کے ذریعے کپتان اجے نے ہوٹل میں ہمارے کمرے بک کروائے تھے۔ یہ تمہارا یار ڈی ایس پی چنگیز خان نہ صرف میڈم بلکہ اسد نوری اور صفیہ وغیرہ کو بھی یہاں لے آئے گا۔ پھر سارے مل کر روئیں گے۔ بس ہر بات کو رونے کی طرف لے جانا۔ عمران نے برا سا منہ بنایا۔ اسی دوران میں عمران کی جیب میں پڑے موبائل سیٹ نے وائبریٹ کیا۔ عمران نے احتیاط سے موبائل نکالنے کے بعد میسج چیک کیا۔ یہ ڈی ایس پی کی جوان سال بیوی آسما کی طرف سے ہی تھا۔ اس نے لکھا تھا، بھائی جان مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کو باہر والے کمرے سے نکال کر انیکسی میں لے آئے ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا ہے۔ سجاد اس بات پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے کہ انہوں نے آپ کو دوبارہ پکڑ لیا ہے۔ وہ اسے اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں، لیکن مجھے سب پتا ہے اگر آپ خود نہ چاہتے تو وہ آپ کو چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ اپنے وعدے کا پاس کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ نے خود کو ایک بڑی مصیبت میں ڈال لیا ہے۔ کاش یہ وعدہ ہمارے درمیان نہ آیا ہوتا، اور اگر آیا تھا تو پھر یہ صورتحال ہی نہ بنتی جو اب بنی ہے۔ آپ کا اور سجاد کا آمنا سامنا ہی نہ ہوتا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اللہ کرے میں مر ہی جاؤں اور آپ پر سے یہ بلا ٹل جائے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ خدا کے لیے مجھے بتائیں میں کس طرح آپ کی مدد کروں۔ عمران نے جواب میں لکھا، گھبراؤ مت، تمہاری مدد کے بغیر ہی مدد پہنچ رہی ہے، اور اس کا ایک ثبوت تمہارے سامنے ہے۔ ہم اس ٹارچر سیل سے اس آرام دہ مہمان خانے میں آ گئے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو آگے اور ترقی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے ایس ایم ایس کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ میں اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ وعدے وغیرہ کا کیا معاملہ ہے؟ یہ کیسا وعدہ تھا جس کی وجہ سے تم نے اس مگرمچھ کے جبڑوں میں اپنا سر دیا ہے؟ عشق پر کسی کا زور نہیں غالب، تمہیں بتایا تو ہے۔ اسے دیکھ کر میرے دل کو کچھ کچھ ہوتا ہے۔ وہ شادی شدہ نہ ہوتی تو میں اب تک صحرا باندھ چکا ہوتا۔ اب بھی میں نے اسے آفر دے رکھی ہے کہ اگر وہ اپنے کھڑوس شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے تو سیکنڈ آپشن کے طور پر میں حاضر ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ بات تم صرف مذاق میں کرتے ہو، اور آسما بھی یہ بات سمجھتی ہے۔ تمہارے جیسے دوست کے ہوتے ہوئے بندے کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شیکسپیئر نے اپنی ایک پنجابی نظم میں لکھا ہے کہ اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر پٹری سے اتر گیا تھا، لیکن اس بار میں بھی پٹری سے اتر گیا۔ میں نے اسے بے نکت سنائی۔ میں نے کہا کہ وہ ہر بات کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے ہر وقت مخمصے میں رکھنے کی اسے عادت پڑ گئی ہے۔ میں اب یہ عادت مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے جب واقعی غصہ آ جاتا تھا تو وہ فوراً سنبھل جاتا تھا۔ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے حسب عادت فوراً ہاتھ جوڑ دیے اور اتنے مسکین لہجے میں مجھے منانا شروع کیا کہ میں اپنا غصہ برقرار نہ رکھ سکا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، تابی، یہ ہماری مشرقی عورتیں بھی عجیب ہوتی ہیں، بس جس کے پلے بندھ گئیں۔ ڈی ایس پی سجاد ہرگز اچھا شوہر نہیں ہے، لیکن آسما کے لیے تو سب کچھ وہی ہے۔ وہ اس کی مارے بھی کھاتی ہے اور پوجا بھی کرتی ہے۔ اس کی ترقی اور بھلائی کی دعائیں اس کا معمول ہیں۔ جس رات میں سجاد کو سبق سکھانے کے لیے اس کے گھر میں داخل ہوا تھا، آسما مایوسی کی انتہا کو چھو رہی تھی۔ اسے بجا طور پر یہ خدشہ لاحق تھا کہ آج رات سجاد خودکشی کر لے گا یا کثرت شراب نوشی سے موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ آسما کی گریہ زاری دیکھ کر پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا کہ میں نے سجاد کو گرفتاری دے دی۔ یہ گرفتاری ایک ایسے بے بدل ٹونک کی طرح تھی جس نے سجاد کی ڈوبتی ہوئی نبضوں کو پھر سے ابھارا اور اسے اس کے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ میرے خیال میں تمہیں یہ سب کچھ عجیب سا لگتا ہوگا، لیکن اس بات کو صرف میں ہی سمجھ سکتا ہوں کہ اس رات ٹوٹے پھوٹے اور اپنی ہی آگ میں راکھ ہوتے سجاد کے لیے میری گرفتاری کتنی ضروری تھی۔ میری گرفتاری کے 10ویں 12ویں روز آسما برقع پہن کر رازداری کے ساتھ مجھ سے ملنے جیل آئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ روتے ہوئے میرے قدموں پر سر رکھ دیتی۔ وہ میری رہائی کے بارے میں بہت فکر مند تھی اور جاننا چاہتی تھی کہ میں اس سنگین معاملے سے کس طرح نکل پاؤں گا۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ایک مسئلہ بھی لے کر آئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ جھانسی کی ایک پیرزادی سیدہ جویریہ رضوی کی انتہائی معتقد ہے اور ان سے رہنمائی لیتی ہے۔ سیدہ جویریہ استخارہ کرتی تھیں اور فال وغیرہ نکالتی تھیں۔ انہوں نے آسما سے سارے حالات معلوم کرنے کے بعد ایک خاص بات بتائی تھی، اور وہ یہ کہ جس بندے کی بے لوث قربانی اور ہمدردی کی وجہ سے سجاد محل خطرناک مایوسی
اور ابتلا کے دور سے نکلا ہے، وہی بندہ کسی دوسرے موقع پر سجاد کی زندگی کے خاتمے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے سجاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئندہ اپنے اس محسن سے دور رہے، یا پھر وہ محسن اس بات کا خصوصی خیال رکھے کہ ان دونوں کی ملاقات دوبارہ نہ ہونے پائے، اور اگر ایسا ہو ہی جائے تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محتاط رہیں۔ اپنی فال ہی کے ذریعے اس مستقبل بین خاتون نے آسما کو یہ بھی بتایا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا اور میں چند دن کے اندر ہی خود کو قانونی گرفت سے بچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مختصر یہ کہ جیل میں ہونے والی اس ملاقات میں آسما نے رو رو کر مجھ سے فریاد کی کہ میں اس سے ایک وعدہ کروں، آئندہ اگر کبھی میرے اور سجاد کے درمیان تصادم یا ٹکراؤ کی کوئی بھی صورت پیدا ہوئی تو میں خود کو روک لوں گا اور اس تصادم سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ شوہر پرست عورت اس وقت شدید واہموں کا شکار ہے۔ میں نے اس کی تشفی کے لیے اس سے وعدہ کیا کہ بالفرض کبھی اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوئی تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ وہ اس طرح مانی نہیں تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا تھا، میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤں، اور میں نے اس کی خاطر قسم کھا لی۔ حقیقت یہی ہے کہ میں اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ پیشن گوئیاں کبھی کبھی درست بھی ثابت ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی کوئی سائنسی بنیاد تو نہیں ہے یار۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس سجاد موہل سے دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن جب پارک ویو ہوٹل کی لابی میں بیٹھے ہوئے میں نے اچانک اسے دیکھا اور اس نے مجھے، تو میرے ذہن میں وہ تمام باتیں تازہ ہو گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا دیا ہوا کال بھی۔ عمران نے ذرا سا توقف کیا اور سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، وہ سچویشن تم نے بھی دیکھی تھی۔ سجاد موہل اس وقت غصے میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ ایسا شخص شدید تناؤ میں دوسروں کو یا پھر خود کو شدید نقصان پہنچا لیتا ہے۔ عمران نے بات ختم کی اور پرسوچ انداز میں سگریٹ کے لمبے کش لینے لگا۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ وہ انوکھا تھا اور اس کی باتیں بھی انوکھی تھیں۔ 2 سال پہلے وہ بمبئی شہر کی ایک پرفسوں رات میں ایک عورت کی حالت زار سے متاثر ہوا تھا، اس کے لیے ایک انوکھی قربانی دی تھی اور پھر اس سے ایک وعدہ کیا تھا۔ وہ عورت اس کی کچھ نہیں لگتی تھی، نہ ہی اس سے اسے کوئی مطلب تھا۔ وہ اس سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا فائدہ بھی لینا نہیں چاہتا تھا، مگر اس سے کیا ہوا عہد اسے یاد تھا۔ اس عہد کی خاطر اس نے خود کو بے دریغ مشکل میں ڈال دیا تھا۔ میں نے کہا، تمہاری منطق نرالی ہے یار، اور سچی بات یہ ہے کہ پوری طرح میری سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ تمہیں پتا تھا کہ تم ایک سنگین کیس میں ملوث ہو اور پولیس کی کسٹڈی سے بھاگے ہوئے بھی ہو، پھر بھی یار میرا خیال تھا کہ ہم راستے میں کچھ نہ کچھ کر گزریں گے اور شاید کسی مناسب طریقے سے سجاد سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن تم نے دیکھ ہی لیا، اس نے گاڑی میں ہماری کوئی بات سنی اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی موقع دیا۔ پھر تمہارے پاؤں میں بھی اچانک ہی زنجیر ڈال دی گئی۔ جہاں تک کیس کے سنگین ہونے کا تعلق ہے، میرا نہیں اندازہ تھا کہ یہ اتنا سنگین ہے۔ میں نے پروڈیوسر منوج کو صرف زخمی کیا تھا، جان سے نہیں مارا تھا۔ اب یہ لوگ اسے قتل کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کسی طور قتل نہیں بنتا، اور اب تو یہ ویسے بھی کوئی دوسرا کیس بنتا جا رہا ہے۔ عمران نے کش لے کر دھواں میرے منہ پر چھوڑا۔ دوسرا کیس؟ جگر، یہی اشتہار والا معاملہ، جس طرح ہمیں ایک دم حوالاتی سے VIP بنا دیا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ یہ وہی ٹریٹمنٹ ہے جو بکروں کا مالک قربانی کے بکروں کو دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ اونچی ایڑی کی کھٹکھٹ تھی۔ کوئی عورت ادھر آ رہی تھی۔ امکان تھا کہ یہ آسما ہی ہوگی۔ یہ امکان درست نکلا۔ وہ اس مختصر لاؤنج میں آ گئی جو ہمارے کمرے کے سامنے واقع تھا۔ یہاں حوالدار فیاض چوکس حالت میں موجود تھا۔ وہ اس سے باتیں کرنے لگی، لیکن اس کی توجہ ہماری ہی طرف تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور رنگت اڑی اڑی تھی۔ وہ دراز قد اور خوش شکل تھی، کھلی ہوئی رنگت، تھوڑے سے ابھرے ہوئے رخسار اور ستواں ناک میں کوکے کی مدھم چمک۔ وہ ہاتھ کا بنا ہوا لمبا اونی کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ گلابی رنگ کی گرم شال کوٹ کے ہم رنگ تھی۔ میں نے اسے خاصی توجہ سے دیکھا۔ عمران نے بتایا تھا کہ آسما میں کسی حوالے سے شبانہ کی ہلکی سی جھلک موجود ہے۔ وہی شبانہ جس نے شبو بن کر عمران کے دل پر راج کیا تھا اور پھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ ہم سے بات کرنا چاہتی ہے، مگر حوالدار فیاض اور ہیڈ کانسٹیبل کی موجودگی میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل تو قدرے دور تھا، مگر حوالدار بالکل ہمارے سر پر موجود تھا۔ حوالدار کی توجہ ذرا دوسری طرف ہوئی تو آسما نے بڑے التجائی انداز میں عمران کو اشارہ کیا۔ وہ اس سے درخواست کر رہی تھی کہ وہ موبائل فون آن کرے۔ عمران نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ واپس چلی گئی۔ کچھ دیر گہری سوچ میں گم رہنے کے بعد عمران نے موبائل آن کر لیا۔ چند ہی منٹ بعد موبائل نے وائبریٹ کیا اور آسما کا میسج آ گیا۔ اس نے لکھا تھا، بھائی جان، آپ مجھے کیوں اتنی سخت سزا دے رہے ہیں؟ آپ صرف میری خاطر اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں۔ سجاد پتہ نہیں کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کل سے تھانے بھی نہیں گئے۔
ایک لینڈ کروزر پر کچھ لوگ شام کے وقت سجاد سے ملنے آئے تھے. ان میں ایک بندہ کسی یورپی کنٹری کا لگتا تھا. وہ قریباً 1 گھنٹہ یہاں رہے. پھر سجاد کا دوست جگدیش ان کے ساتھ چلا گیا. یہ جگدیش مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا. اس کے رابطے غلط لوگوں سے ہیں. پلیز مجھے جواب دیں. عمران نے لکھا. تم خود کو خطرے میں نہ ڈالو اور اس معاملے سے بالکل الگ تھلگ رہو. جب بھی کوئی خوبصورت لڑکی میری خاطر خود کو خطرے میں ڈالتی ہے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہوں. خاص طور سے منگل اور بدھ کو ایسا ہوتا ہے. اور آج منگل ہے. میں اپنی حفاظت کر لوں گا. پلیز اب رابطہ نہ کرنا. خدا تمہیں خوش رکھے. خدا حافظ. اس میسج کے بعد عمران نے فون حتمی طور پر بند کر دیا. میں نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, آسما نے کسی غیر ملکی کی بات کی ہے؟ ہاں, یہ قابل غور بات ہے. ابھی عمران کا فکرہ مکمل ہی ہوا تھا کہ 2 بڑی جیپیں کوٹھی کے ڈرائیو وے پر نظر آئیں اور پورچ میں آ کر رک گئیں. ان میں سے ایک شاندار لینڈ کروزر جیپ کے شیشے سیاہ تھے. گاڑیوں میں سے 8-10 افراد اترے. ان میں کچھ مسلح تھے اور کسی پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی کے اہلکار لگتے تھے. ان کمانڈو ٹائپ اہلکاروں نے تاریک شیشوں والی اینکیں لگا رکھی تھیں اور ان کے پاس جدید اسلحہ تھا. سادہ شیشوں والی لگژری جیپ میں سے 2 سوٹڈ بوٹڈ افراد اترے. ان میں سے ایک کے بال سفید ہی مائل تھے. بہرحال ہم ان کی صورتیں ٹھیک سے نہیں دیکھ سکے. انہوں نے مہمانوں کا استقبال کیا اور انہیں کوٹھی کے اس حصے میں لے آئے جہاں ہم موجود تھے. لگ رہا ہے کہ اب ہمارا چل چلاؤ ہے. یہ موبائل فون کہیں چھپا دینا چاہیے, عمران نے کہا. میں نے جلدی سے ایک چھوٹے صوفے کو ترچھا کیا اور اس کے نیچے کا کپڑا بلیڈ سے ذرا سا کاٹ کر موبائل سیٹ اس میں گھسا دیا. 2-3 منٹ بعد بھاری قدموں کی چاپوں سے کمرے کے سامنے والا لاؤنج گونج اٹھا. حوالدار فیاض نے کمرے کے دروازے کو ان لاک کیا. یہ دیکھ کر ہمیں حیرت ہوئی کہ ہماری طرف کوئی گن پوائنٹ نہیں کی گئی تھی. گنیں اہلکاروں کے ہاتھ میں تھی لیکن کسی بیرل کا رخ ہماری طرف نہیں تھا. 3 پیس سوٹ والا ادھیڑ عمر شخص آگے آیا. اس نے ہم دونوں سے مصافحہ کیا اور سب پارٹ لہجے میں ہم دونوں سے ہمارے نام پوچھے اور بلدیت دریافت کی. صاف پتہ چل رہا تھا کہ چھپانے سے فائدہ نہیں. ان لوگوں کے پاس ہمارے بارے میں مکمل معلومات موجود تھیں. عمران کی قمیص کی آستین اٹھا کر اس کے بازو پر پرانے کٹ کا ایک نشان دیکھا گیا. اسی طرح میرے کندھے پر گردن کے قریب 2 تل تلاش کیے گئے. یہ تل شناختی کارڈ کی علامت کے طور پر موجود تھے. ادھیڑ عمر شخص نے شستہ اردو میں کہا, امید ہے کہ آپ دونوں ہم سے تعاون کریں گے. اسی میں آپ کی بہتری ہے. میں نے کہا, یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ سے آپ کے بارے میں پوچھیں. آپ کو سب کچھ بتایا جائے گا لیکن فی الحال ہمیں یہاں سے جانا ہے. ہمیں عارضی طور پر آپ دونوں کی آنکھوں پر پٹی باندھنا ہوگی. ادھیڑ عمر شخص نے پھر شائستہ لہجے میں کہا, اگر ہم انکار کریں تو پھر؟ عمران نے کہا, ہمیں افسوس ہوگا کہ آپ ہمارے دوستانہ رویے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کر رہے. اوکے, عمران نے کہا. ہماری آنکھوں پر سیاہ پٹیاں باندھی گئیں. 2 افراد نے ہم دونوں کو بازوؤں سے پکڑا اور لے کر چل دیے. ہمارے عقب میں اور دونوں طرف کم و بیش 8 مسلح افراد موجود تھے اور اندازہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ زبردست تربیت یافتہ ہیں. ہمیں پورچ میں لا کر گاڑی میں بٹھا دیا گیا. یہ اگلی گاڑی تھی اور وہی تھی جس کی کھڑکیوں میں تاریک شیشے تھے. ہمارا سفر شروع ہوا. ہمارے گرد مسلح افراد موجود تھے اور وہ بالکل خاموش تھے. ادھیڑ عمر شخص بھی اسی گاڑی میں موجود تھا اور وہ اگلی نشست پر تھا. عمران نے راستے میں 1-2 سوال پوچھنے کی کوشش کی مگر ادھیڑ عمر شخص کا رویہ اب پہلے سے زیادہ خشک ہو چکا تھا. اس نے عمران کو فی الوقت خاموش رہنے کی ہدایت کی. ہم الہ آباد کی بھری پوری سڑکوں سے گزر کر قریباً 1.25 گھنٹے میں اپنی منزل تک پہنچ گئے. یہ منزل بھی کوئی رہائشی عمارت ہی تھی. یہاں رکھوالی کے بڑے کتے موجود تھے اور ماربل کے فرش پر لوگوں کے ٹھک ٹھک چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں. میں نے 1-2 افراد کو انگریزی بولتے بھی سنا. ان میں سے ایک یقیناً کوئی غیر ملکی خاتون تھی. اس عورت نے عمران کو دیکھ کر حیرت اور دلچسپی کا اظہار کیا تھا. اس کے الفاظ واضح طور پر میری سمجھ میں نہیں آ سکے تھے. کچھ دیر بعد ہمیں ایک اور گاڑی میں بٹھا دیا گیا. یہ ٹرک نما گاڑی تھی تاہم نشستیں نہایت آرام دہ تھیں. اس موقع پر عمران نے اپنی پٹی اتارنے کی خواہش کا اظہار کیا. ایک سکھ گارڈ نے پنجابی لہجے میں کہا, نہیں ابھی نہیں جی, ابھی سر جی کا آرڈر آئے گا تو پٹی ہٹا لیجئے گا. ہمارے اندازے کے مطابق گاڑی میں شاید گتے کے بہت سے ڈبے بھرے ہوئے تھے. گاڑی ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ روانہ ہو گئی. یوں لگتا تھا کہ یہ گاڑی پہلے سے یہاں ہمارے انتظار میں کھڑی تھی. 2-3 منٹ بعد ایک انٹرکام جیسی آواز سنائی دی, اب آپ اپنی پٹیاں ہٹا سکتے ہیں. ہم دونوں نے پٹیاں ہٹا لی اور چندھیائی ہوئی نظروں سے ارد گرد دیکھا. ہم ایک چھوٹے سائز کے کنٹینر میں تھے تاہم یہ کوئی عام کنٹینر نہیں تھا. اس کا انٹیریئر زبردست تھا. یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی ریل گاڑی کے اسپیشل لگژری کیبن میں سفر کر رہے ہیں. ایک طرف ایک درمیانی سائز کا ریفریجریٹر بھی موجود تھا اور کسی ہنگامی صورتحال کے لیے آکسیجن کے سلنڈر بھی رکھے تھے. عمران نے کنٹینر کی دیواروں کو ٹھونک بجا کر دیکھا
اندازہ ہوا کہ یہ کنٹینر کی بیرونی دیواریں نہیں ہیں، یہ ڈبل دیواروں والا کیبن تھا، یعنی اگر ہم اندرونی دیوار کو پیٹنا بھی شروع کر دیتے تو شاید باہر تک اس کے اثرات نہ پہنچ پاتے۔ اس 6 فٹ چوڑے اور قریباً 8 فٹ لمبے کیبن میں ہمارے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اس کیبن کی ایک دیوار گتے کے اسٹائلش ڈبوں کی تھی۔ یہ ڈبے فرش سے چھت تک چنے ہوئے تھے۔ عمران نے ان ڈبوں پر لکھے ہوئے الفاظ کو پڑھنا شروع کیا۔ کمپیوٹر ہارڈ ویئر اینڈ ایسیسریز، فاران کمپنی لمیٹڈ الہ آباد۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لگتا ہے کہ کمپیوٹرز کے پرزہ جات ہیں جو فیکٹری سے کسی مارکیٹ میں پہنچائے جا رہے ہیں اور ہمیں ان کی آڑ میں پہنچایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا۔ میری آواز ذرا بلند تھی۔ عمران نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے آواز دھیمی رکھنے کا اشارہ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ ہماری آواز سنی جا رہی ہے۔ دفتن انٹر کام نما آلہ پھر جاگ اٹھا۔ کسی مقامی شخص نے ریڈیو اناؤنسر کسی آواز میں کہا، فریج میں آپ کے کھانے پینے کا سامان موجود ہے۔ دائیں طرف شیلف پر اوون پڑا ہے جس میں آپ کھانا گرم کر سکتے ہیں۔ بائیں طرف جو چھوٹا دروازہ نظر آ رہا ہے وہ واش روم کا ہے۔ پانی محدود ہے اس لیے آپ کفایت سے استعمال کریں۔ لیکن عمران کی بات منہ میں رہ گئی۔ انٹرکام بند ہو چکا تھا۔ ہیلو ہیلو، عمران نے 1-2 مرتبہ کہا، پھر گہری سانس لے کر لچکدار بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ لگتا ہے ہمیں لمبا سفر کرنا ہے، میں نے خیال ظاہر کیا۔ عمران نے ٹانگ سے فریج کا دروازہ کھولا اور اندر موجود کھانے پینے کی اشیاء کو دیکھ کر بولا، ان چیزوں کو دیکھا جائے تو پھر 4-5 دن کا سفر تو بنتا ہی ہے، لیکن اگر تمہاری بھوک کو دیکھا جائے تو پھر کچھ کم بنتا ہے۔ تمہیں زبان لگ گئی ہے۔ کوئی بات نہیں بچوں، کھٹمنڈو پہنچ کر بولتی بند ہو جائے گی، وہاں کڑاکے کی سردی ہوگی۔ یہ کھٹمنڈو بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ بھائی جس جگہ سے ہم چلے ہیں اور جدھر کا ہمارا رخ ہے، ہم 4-5 دن میں کھٹمنڈو تو پہنچ ہی جائیں گے، نہ ہوا تو تبت ہوگا یا پھر سن کیونگ وغیرہ۔ کیوں جی، ایسا ہی ہے نا برادرز؟ عمران نے آخری الفاظ کنٹینر والوں کو مخاطب کر کے کہے تھے۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کنٹینر بڑی رفتار سے اڑا چلا جا رہا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی موٹر وے جیسی سڑک پر جا رہا ہے۔ عمران نے اداسی بھرے انداز میں آنکھیں بند کر لیں۔ مجھ پر بھی اداسی سوار ہو رہی تھی۔ بالو بڑی شدت سے یاد آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں اور کس حال میں تھا۔ وہ معصوم ماں سے تو جدا ہو ہی چکا تھا، اب مجھ سے بھی دور تھا۔ بہرحال مجھے میڈم صفورہ کی ہوشیاری اور اسد کی دلیری سے خاصی توقعات تھیں۔ امید تھی کہ وہ حالات کا مقابلہ کر لیں گے، خاص طور سے اس صورت میں کہ انہیں اجے کا تعاون بھی حاصل تھا۔ کپتان اجے کا خیال آتے ہی وہ سارے واقعات ذہن میں ادھم مچانے لگے جو صرف چند روز پہلے بانڈیل اسٹیٹ میں ہمارے ساتھ پیش آ چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہم 1957 کی جنگ آزادی کے دور سے ایک دم جدید دور میں لوٹ آئے ہیں۔ قاسمیہ کے پرانے قلعے کے ارد گرد ہونے والی خونریز لڑائی، آگ، دھواں، بارود، تلواروں کی جھنکار، اور پھر اس سے پہلے اسٹیل اور مینیارڈ کی موت، سولیاں چڑھائے جانے کے مناظر، اور بازاروں میں ہونے والی قتل و غارت اور عصمت دری، وہ سب واقعات آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ سب کچھ اب جاگتی آنکھوں کے خواب جیسا لگتا تھا۔ کس سوچ میں کھو گئے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ اسٹیٹ کی لڑائی کو یاد کر رہا ہوں۔ اور تم؟ میں لاہور کو یاد کر رہا ہوں۔ لگتا ہے اپنا ملک اور اپنا شہر دیکھنے کی حسرت پھر دل میں ہی رہ جائے گی۔ ہائے پاکستان، ہائے لاہور۔ ہمارے اگلے 5 روز ایک انوکھے تجربے جیسے تھے۔ ہم نے یہ 5 دن ایک 6x8 فٹ کے کیبن میں گزارے تھے، اور یہ کیبن تقریباً دن رات حرکت کرتا رہا تھا، کبھی ہموار سڑکوں پر، کبھی بہت ہموار سڑکوں پر۔ ہم کہاں سے گزرتے رہے تھے ہمیں کچھ خبر نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ باہر سے کوئی ہلکی سے ہلکی آواز بھی ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ نظر کا راستہ بھی یکسر مسدود تھا۔ باہر کی دنیا سے ہمارا واحد رابطہ وہ انٹرکام تھا جس کے ذریعے کبھی ایک مرد اور کبھی ایک عورت ہمیں مخاطب کرتے تھے، اور یہ رابطہ بھی دن میں صرف ایک آدھ بار ہی ہو پاتا تھا۔ ہمارا سب سے اہم سوال یہ تھا کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، لیکن اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ خدا خدا کر کے 5ویں روز یہ سفر اختتام کو پہنچا۔ عمران کی رسٹ واچ شام 5:30 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ 5 روز بعد پہلی بار ہمارے لگژری کیبن کا دروازہ کھلا اور ہمیں کسی آدم ذات کی صورت نظر آئی۔ اس آدم ذات کے پیچھے ایک اور آدم ذات بھی تھا جس کے ہاتھ میں خطرناک AK-56 رائفل تھی۔ ہم سے بڑے شائستہ لیکن فیصلہ کن لہجے میں ایک بار پھر درخواست کی گئی کہ ہم اپنی آنکھوں پر پٹی بندھوا لیں۔ اس درخواست کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہماری آنکھوں پر سیاہ ریشمی پٹی باندھ دی گئی۔ مسلح کمانڈوز ٹائپ افراد نے ہمیں بازوؤں سے پکڑ کر نیچے اتارا۔ ہمارے ارد گرد بہت سے بوٹوں کی کھڑکھڑاہٹ تھی۔ موسم خاصا ٹھنڈا تھا۔ قریباً 50 میٹر پیدل چلانے کے بعد ہمیں ایک آرام دہ کمرے میں پہنچا دیا گیا اور آنکھوں سے پٹیاں ہٹا دی گئیں۔ کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا گیا۔
ہم باقی سب باتیں فراموش کر کے اندازے لگانے میں مشغول ہو گئے کہ ہم کس مقام پر ہیں۔ یہ انڈیا تو ہرگز نہیں تھا۔ کمرے کی ڈیکوریشن اور دیگر اشیاء سے بھی کچھ اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا۔ ہمارے ارد گرد موجود افراد تو کچھ بولتے ہی نہیں تھے، ورنہ ان کی زبان اور لہجے سے کوئی قیافہ لگایا جاتا۔ عمران نے پوچھا، کیا خیال ہے، انڈیا، نیپال یا چائنا؟ ویسے مجھے تو ماحول کچھ نیپال جیسا لگتا ہے، اور یہ پینٹنگ دیکھو، اس میں بھی کچھ ایسا ہی رنگ ہے، لیکن یہ فرش دیکھو، یہ ماربل ہے۔ میری ناقص معلومات کے مطابق کھٹمنڈو وغیرہ میں اچھے ہوٹلوں کے فرش اکثر لکڑی کے ہوتے ہیں، اور یہ پردوں کا اسٹائل، یہ بھی کچھ بکری ٹائپ کا ہے۔ اچانک عمران کی نظر ایک دیوار گیر الماری پر پڑی۔ وہ اس کے ہینڈلز پر پاؤں رکھتا ہوا بالائی سرے تک پہنچ گیا۔ یہاں ایک اسٹائلش ایگزاسٹ فین نظر آ رہا تھا۔ عمران نے اس فین کی پلاسٹک جالی سے باہر جھانکا، پھر بے اختیار پکار اٹھا، اوئے ہوئے ہوئے! اس کے ہونٹ دائرے کی شکل میں سکڑ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا۔ خود دیکھ لو اوپر آ کر۔ میں نے عمران کی تقلید کی اور الماری کے ہینڈلز پر پاؤں رکھتا ہوا ایگزاسٹ فین کی جالی تک پہنچا۔ میں دنگ رہ گیا۔ اس دوسری منزل سے بلند درختوں کے پیچھے مجھے جو منظر نظر آیا وہ مینار پاکستان کا تھا۔ مینار پاکستان کا اوپر والا حصہ نظر آ رہا تھا۔ یہ لاہور کا جانا پہچانا آسمان تھا۔ شام ڈوب رہی تھی۔ سرخ افق پر پتنگیں ڈول رہی تھیں۔ عمران نے کھوپڑی سہلاتے ہوئے کہا، یار تابی، یہ مینار پاکستان لاہور سے چل کر کھٹمنڈو کیسے پہنچ گیا؟ میں کیا جواب دیتا؟ میں خود حیرت کے دریا میں بہہ رہا تھا۔ میری نگاہیں ایگزاسٹ فین کی جالی سے باہر مینار پاکستان کے بالائی حصے پر لگی ہوئی تھی۔ یہ بالائی حصہ سرسبز درختوں کی ہریالی کے درمیان سے باہر نکلا ہوا تھا۔ ہم منٹو پارک کے آس پاس کہیں موجود تھے۔ میں نے گہری سانس لی اور مجھے اس سانس میں اپنے پاکستان اور اپنے لاہور کی جانی پہچانی خوشبو صاف محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو سینے میں اتری اور پورے جسم میں پھیل گئی۔ میں حیران ہوا کہ اس جانفزا خوشبو کی طرف میرا دھیان پہلے کیوں نہیں گیا۔ بے شک ہمیں ایئر ٹائٹ اور تقریباً ساؤنڈ پروف کنٹینر سے نکال کر لایا گیا تھا اور ہماری آنکھوں پر پٹی بھی بندھی ہوئی تھی، مگر ہوا تو ہمارے سینوں میں آ جا رہی تھی۔ تب یہ پتا کیوں نہ چلا کہ یہ اپنی دھرتی کی ہوا ہے۔ عمران بولا، چلو اب الماری سے نیچے آؤ اور میرے ہاتھ پر چٹکی کاٹ کر بتاؤ کہ میں کہیں جاگتی آنکھوں سے خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ میں نیچے آ گیا۔ میرا سر گھوم رہا تھا۔ حیرت اور خوشی کی ملی جلی عجیب سی کیفیت تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہا، دیکھو کیسا عجیب تماشا ہوا ہے۔ ہم لاہور آنا چاہتے تھے اور ہمیں پکڑ کر زبردستی جس جگہ لایا گیا ہے وہ بھی لاہور ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے ساتھ باقی لوگ نہیں ہیں، اقبال، میڈم اور بالو وغیرہ۔ بالو کے ذکر نے مجھے ایک بار پھر پریشان کر دیا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ اچانک کہیں فاصلے سے رکشے کی جانی پہچانی پھٹ پھٹ ابھری اور اس کے چند ہی سیکنڈ بعد کسی چھت سے بو کاٹا کی بلند آواز سنائی دی۔ چھت پر چڑھی ہوئی کسی پتنگ باز ٹولی نے کوئی پتنگ کاٹی تھی۔ ان دو آوازوں نے ایک دم لاہور کا سارا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے پھیلا دیا۔ اس شہر ہزار رنگ کے سارے رنگ نگاہوں کے سامنے کھلتے چلے گئے۔ جانی پہچانی گلیاں، بازار، ریستوران، چوراہے، تفریح گاہیں، اور شام گہری ہو رہی تھی۔ روشنیاں جگمگانے لگی تھیں۔ ایک اور جگمگاتی شب زندہ دلوں کے اس نگر پر وارد ہو رہی تھی۔ میرا دھیان ایک دم اپنی بہن فرح اور بھائی عاطف کی طرف چلا گیا۔ وہ بھی اس شہر کی کسی چار دیواری میں موجود تھے، انہی فضاؤں میں سانس لے رہے تھے۔ عمران میرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، فرح اور عاطف کے بارے میں سوچ رہے ہو نا؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا اور میری آنکھوں میں نمی چمک گئی۔ عمران نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تسلی آمیز انداز میں بولا، میں نے تم سے کچھ غلط نہیں کہا تھا، وہ دونوں یہاں بالکل خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں انہیں دیکھنا بھی چاہتا ہوں، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا یار، میں نے بہت صبر کیا ہے، پچھلے 3 سالوں کا ایک ایک پل گن کر گزارا ہے۔ اب ان کے بالکل پاس آ کر ان سے دور نہیں رہا جاتا۔ جی چاہتا ہے کہ یہ دروازے توڑ کر یہاں سے نکل جاؤں، اڑتا ہوا ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ لوگ اس طرح ہمیں یہاں سے نکلنے دیں گے؟ انہوں نے بہت بڑی رقمیں خرچ کی ہیں ہم پر، مگر پتہ تو چلے کہ یہ ہیں کون، کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ دیکھو تم پھر خود کو ایڈیٹ ثابت کر رہے ہو، کیا پتہ ہماری ان مہربانوں نے اس کمرے میں ہماری باتیں سننے کا انتظام کر رکھا ہو، وہ سرگوشی میں بولا۔ میں نے کہا، مجھے پرواہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں نہیں تو پھر مجھے بھی نہیں، اس نے کہا اور بلند آواز میں بولا، مہربانوں قدردانوں، اگر ہماری آواز سن رہے ہو تو ازراہ مہربانی سامنے آؤ، ہمیں بتاؤ کہ ہم اس زبردست مہمان نوازی کے بدلے آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ شاید عمران کو بھی توقع نہیں تھی
کہ اس کی پکار کا جواب اتنی جلدی مل جائے گا۔ یکایک کمرے کے دروازے سے باہر آہٹیں سنائی دی اور وہ سلائیڈ کر کے کھل گیا۔ ایک درمیانی عمر کا خوشپوش شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، ساتھ قیمتی کپڑے کا کوٹ تھا اور گلے میں مفلر کو اسکارف کی طرح باندھ رکھا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر عمران کے تاثرات بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور گرم جوشی کی چمک نمودار ہوئی۔ دوسری طرف اندر آنے والا شخص بھی ایک دم جذباتی نظر آنے لگا۔ وہ آگے بڑھا اور عمران سے لپٹ گیا۔ عمران نے کہا، امید نہیں تھی انکل کہ آپ سے اتنی جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ دونوں کچھ دیر گلے لگے رہے اور ایک دوسرے کے کندھے تھپکتے رہے۔ تب عمران نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان سے ملو، یہ ہے انکل جان محمد، اور انکل یہ تابش ہے۔ یہ سرکس میں 3-4 بار میرے ساتھ آیا تھا مگر آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ میں پرتجسس نظروں سے جان محمد صاحب کو دیکھتا چلا گیا۔ زرگاہ میں جشن کی رات عمران نے مجھے جو اپنی طویل رودات سنائی تھی اس میں جان صاحب کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا تھا۔ یہ اسٹار سرکس کے مالک جان صاحب ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے عمران کی خداداد صلاحیتیں پہچانی تھی اور اس کی قدر کی تھی۔ انہوں نے عمران کو راجہ کے چکر سے نکال کر اپنی سرکس کمپنی میں معقول معاوضے پر ملازمت دی تھی اور قدم قدم پر اسے سہارا دیا تھا۔ بعد ازاں عمران نے بھی اپنے محسن کی خیر خواہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ اس کی کوششوں سے اس سرکس کمپنی نے ترقی کی کئی منزلیں طے کی تھیں۔ جان صاحب مجھ سے بھی بغلگیر ہوئے اور میرے سر پر دست شفقت رکھا۔ انہوں نے کہا، تابش تم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہو۔ تمہاری خاطر عمران 1 سال سے زیادہ عرصے تک ہماری نظروں سے غائب رہا ہے۔ خوشی کی بات ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ اس کی تلاش بیکار نہیں گئی، تم اس کے ساتھ ہو۔ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد ہم آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ جان صاحب نے عمران سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کہنے اور سننے کو تو بہت کچھ ہے عمران، اور ہم دونوں کے ذہنوں میں بہت سے سوال بھی ہیں، لیکن میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہی ہوگا کہ تمہیں اس طرح یہاں پاکستان لانے والا کون ہے اور کیوں لایا ہے۔ ہمیشہ کی طرح آپ کا خیال درست ہے انکل، عمران نے جواب دیا، لیکن اس سے بھی پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آنٹی کیسی ہیں اور کہاں ہیں؟ وہی خوشاب میں ہے اور میری طرح وہ بھی تمہیں بے حد مس کرتی رہی ہے۔ تم بھی تو گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہوئے، کوئی اتا پتا نہ خیر خبر۔ یہ کوئی پرانا دور تو نہیں ہے کہ بندہ اپنے بارے میں ایک اطلاع بھی نہ دے سکے۔ عمران دلکش انداز میں مسکرایا، جہاں ہم تھے وہ پرانا دور ہی تھا انکل، سمجھ لیں آج سے 150 سال پہلے انگریزوں کا دور۔ خچر، گھوڑا گاڑیاں، لالٹینیں اور تلواریں، ایک ایسے جزیرے جیسی جگہ تھی جہاں سے ہم باہر نہیں آ سکتے تھے اور نہ ہماری خبر آ سکتی تھی۔ یہ لمبی کہانی ہے، آپ کو آرام سے سنائیں گے۔ تم الہ آباد جیسے جدید شہر کو پرانے دور کا جزیرہ کہہ رہے ہو؟ جان صاحب نے پوچھا۔ الہ آباد اس کے مقابلے میں پیرس ہے جناب، میں کسی اور جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ الہ آباد تو ہم بس 8-10 روز پہلے پہنچے تھے، وہاں پہنچ کر ٹھیک سے کمر بھی سیدھی نہیں کی تھی کہ اٹھا لیے گئے۔ جان محمد صاحب کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا کہ ان کے اندر تجسس بڑھتا جا رہا ہے، تاہم اس موقع پر وہ بات کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے کرسی کی آرام دہ نشست سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، عمران میں تو پچھلے قریباً 1 سال سے ہی تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر زور و شور سے تمہاری تلاش کوئی 3 مہینے پہلے شروع ہوئی تھی۔ اس تلاش کو شروع کرنے والا ایک ایسا شخص ہے جسے تم جانتے نہیں ہو، وہ پاکستانی بھی نہیں ہے، اس سے مل کر تمہیں ضرور حیرت ہوگی۔ وہ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پہنچنے والا ہے، کوئی تھوڑا بہت اشارہ تو دیں۔ وہ بہت مالدار برطانوی باشندہ ہے، لیکن وہ شکل سے تمہیں برطانوی نظر آئے گا اور نہ ہی مالدار، بلکہ اس کے بارے میں کوئی بھی اندازہ لگانا تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اسے تمہاری بہت سخت ضرورت ہے اور یہ ضرورت ہی ہے جس کی وجہ سے اس نے پچھلے چند مہینوں میں تمہاری تلاش پر پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے۔ انڈیا کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کونے کونے میں تمہاری تلاش ہوئی ہے۔ پولیس اور انٹرپول کے علاوہ پرائیویٹ اداروں سے بھی مدد لی گئی ہے، اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار دیے گئے ہیں، ہر ممکن ذریعہ استعمال کیا گیا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اب بھی الہی آباد کی اس پارٹی کو قریباً 50 لاکھ روپیہ دیا گیا ہے جس کی تحویل میں تم دونوں تھے۔ اوہ گاڈ، عمران نے دیدے پھاڑے، یعنی اس کھڑوس الہ آبادی ڈی ایس پی اور اس کے مچھندر یاروں کو میرے لیے 50 لاکھ روپیہ دے دیا گیا؟ مجھے زیادہ نہیں معلوم، بس اتنا پتا ہے کہ وہ کوئی مقامی پولیس والا تھا اور اس نے تم دونوں کو پکڑ کر کسی نجی جگہ پر رکھا ہوا تھا، ابھی گرفتاری وغیرہ نہیں ڈالی تھی تمہاری۔ اس نے جو مانگا اسے دے دیا گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈبل بھی مانگتا تو دے دیا جاتا۔ اوہ گاڈ، یہ بالکل بیکار کا خرچہ کر دیا آپ لوگوں نے، ہم نے تو لاہور ہی پہنچنا تھا۔
اب نہ آتے تو 10-15 روز یا 1 مہینے بعد آ جاتے۔ عمران نے تعصب سے سر ہلایا اور کسی اداس بکرے کی طرح گردن جھکا کر بیٹھ گیا۔ جان صاحب نے شفقت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور بولے، اصل قیمت تو ضرورت کی ہوتی ہے عمران، اور ریان صاحب کو تمہاری ضرورت ہے۔ شاید تمہیں یقین نہ آئے کہ پچھلے مہینے کے شروع میں وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر انڈیا گئے تھے۔ ہم کوئی 2 ہفتے تک امرتسر، جالندھر اور چندی گڑھ کے علاقوں میں گھومتے رہے۔ کسی نے ریان صاحب تک یہ غلط اطلاع پہنچائی تھی کہ تمہیں اور اقبال کو وہاں دیکھا گیا ہے۔ پورے 2 ہفتے، اور ریان ولیم وہ شخص ہیں جن کے لیے اپنے کام سے 2 گھنٹے کا وقت نکالنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، تو ان کا اسم مبارک ریان ولیم ہے؟ میں نے یہ پہلی بار سنا ہے۔ تمہیں بتایا تو ہے کہ تم انہیں پہلے سے نہیں جانتے، لیکن ان کے ساتھ جو دوسرا بندہ ہے اسے تم ضرور جانتے ہو۔ کون ہے؟ وہی پروفیسر ریچی جس نے تمہارا ٹیسٹ لیا تھا، اپنے بہت بڑے کتے سے تمہاری ملاقات کرائی تھی، تمہارا لمبا چوڑا انٹرویو بھی لیا تھا اور تمہاری ویڈیو بھی بنائی تھی۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ جان صاحب بولے، ریچی صاحب تو کچھ نہیں چاہتے، لیکن ان کے کہنے پر یہ ریان ولیم بہت کچھ چاہنے لگا ہے۔ اسے لک کی تلاش ہے، اور یہ لک اسے تم میں نظر آتی ہے۔ وہ ایک بہت بڑا داؤ لگانا چاہتا ہے، اور اس داؤ کے لیے اسے تمہاری خوش قسمتی کی ضرورت ہے۔ آپ پہیلیوں میں بات کر رہے ہیں، عمران نے کہا۔ جان صاحب نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر بولے، میرا خیال ہے کہ میں تابش کے سامنے ہر طرح کی بات کر سکتا ہوں۔ یہ میرا ہمزاد بن چکا ہے جناب، بلکہ ہمزاد سے بھی آگے کی چیز ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں فارسی میں، رانجھا رانجھا کر دی نیمیں آپے رانجھا ہوئی۔ غالباً یہ مولانا رومی کا مقولہ ہے نا؟ میں نے کہا، یہ مولانا رومی کا نہیں ہے، اور نہ ہی فارسی کا ہے، اور یہ مقولہ بھی نہیں ہے، یہ مصرع ہے۔ جان صاحب نے میری اور عمران کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، مسٹر ریان یورپ اور امریکہ میں کیسینوز کی ایک بہت بڑی چین کا مالک ہے، ارب پتی شخص ہے، لیکن دیکھنے میں وہ تمہیں ایسا نہیں لگے گا۔ جوا خانوں کے کچھ مالکان نے پچھلے دنوں ایک بڑا گیم کھیلنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اس گیم کے 2 شوز اس سے پہلے ہو چکے ہیں اور خاص حلقوں میں بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ ان شوز کو اسپیشل ٹرانسمیشن کے ذریعے یورپ اور امریکہ کے کئی علاقوں میں دکھایا بھی گیا تھا۔ مسٹر ریان ولیم ان شوز میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ نہ صرف انتظامیہ میں شامل ہیں، بلکہ ان کے چھوٹے بھتیجے گیری نے پچھلے دنوں دوسرے شو میں حصہ بھی لیا تھا۔ وہ گیم کے پہلے 3 مرحلے کامیابی سے طے کرنے کے بعد چوتھے مرحلے میں آ چکا ہے۔ یہ فائنل مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں ہر سوال کے ساتھ انعامی رقم دگنی ہو جاتی ہے، اور اگر کھیلنے والا صرف 3 سوالوں کے درست جواب دے دیتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا انعام جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کچھ اندازہ تو بتائیں، عمران نے ذرا دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ جان صاحب مسکرائے اور تھوڑا سا توقف کر کے بولے، اس وقت یہ گیم $2 ملین پر رکا ہوا ہے۔ پاکستانی کرنسی کے مطابق یہ قریباً 15 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ بنتا ہے یا نہیں؟ بالکل بنتا ہے۔ عمران نے اپنا سر اثبات میں ہلایا۔ اب پہلے سوال کا درست جواب دینے سے یہ رقم دگنی یعنی قریباً 30 کروڑ روپے ہو جائے گی، اور مزید 2 مزید درست جواب اسے کہاں پہنچائیں گے، اس کا اندازہ تم آسانی سے لگا سکتے ہو۔ عمران کی آنکھیں ذرا پھیل گئیں۔ یعنی 120 کروڑ؟ بالکل، اور یہ انعام اس سے پہلے بھی ایک بار دیا جا چکا ہے۔ پچھلے سال ہونے والے پہلے گرینڈ شو میں یہ آخری انعام فلپائن کے ایک 19 سالہ لڑکے نے حاصل کیا تھا۔ دوسرے شو میں 2 امیدوار 30 کروڑ کے انعام تک پہنچے، لیکن اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اس سے آگے بڑھنے کے لیے بہت سی ہمت بھی درکار ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ عمران نے پوچھا۔ اگر بندہ 30 کروڑ سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو پھر اسے 60 کروڑ والے سوال کا جواب دینا ہوگا، لیکن اگر یہ جواب غلط ہوا تو پھر اسے 30 کروڑ سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ ایسی صورت میں اسے صرف بیسک انعام ہی ملتا ہے، یعنی 50 لاکھ روپیہ، قریباً 65,000 امریکی ڈالرز۔ اس گیم کا فارمیٹ وہی ہے جو اکثر ٹی وی چینلز پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس میں انوکھی بات بس ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ آخری انعام نقد رقم کی صورت میں نہیں ہے۔ تو کس صورت میں ہے؟ جان صاحب ذرا سا مسکرائے اور بولے، ایک خوبصورت ایئر ہوسٹس کی شکل میں، آپ کی خدمت کے لیے چوکس، ہر بات پر یس سر کہنے والی۔ شاید آپ مذاق کر رہے ہیں۔ 1 ارب 20 کروڑ روپے میں ایک ایئر ہوسٹس؟ وہ پھر مسکرائے۔ تم نے ابھی پوری بات نہیں سنی۔ وہ ایئر ہوسٹس جس لگژری جہاز میں سروس فراہم کرتی ہے، وہ جہاز بھی آپ کو ملے گا۔ ایک شاندار فیلکن 900 سی، بڑا کمال کا پرائیویٹ طیارہ ہے
قریباً 12 مسافروں کی گنجائش والا۔ اس کو مزید لگژری بنانے کے لیے اس کے انٹیریئر میں کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ایک بیڈ روم جس میں زبردست آسائشیں موجود ہیں، جدید سہولتوں سے آراستہ ایک نشست گاہ، کئی طرح کی انڈور تفریحات۔ زبردست! کون دے گا یہ لگژری جہاز؟ عمران کو ابھی تک پورا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہی لوگ جو میگا شو کرا رہے ہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، دنیا کے معزز اور مالدار ترین جواری ہیں۔ ان میں سے کئی ایک کے پاس اپنے پرائیویٹ طیارے اور تفریحی بجرے ہیں۔ ان لوگوں نے گیم کے گرینڈ پرائز کے لیے ایسے 3 جہاز تیار کروائے ہیں۔ ان میں سے ایک تو سب سے پہلے شو میں ہینڈ اوور کیا جا چکا ہے، فلپائنی لڑکا اس کا مالک ہے۔ 2 جہاز ابھی باقی ہیں، ان پر بہت سوں کی رال ٹپک رہی ہے۔ اپنے ریان ولیم صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں۔ خوش قسمتی سے ان کا بھتیجا گیری نہ صرف گیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے، بلکہ پہلے 3 مرحلے کامیابی سے طے کر چکا ہے۔ وہ پاکستانی کرنسی کے مطابق تقریباً 15 کروڑ جیت چکا ہے۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ اس سلسلے میں ان لوگوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مسٹر ریچی اور مسٹر ریان کا خیال ہے کہ تم کر سکتے ہو۔ یعنی آپ مجھے ارسطو اور بکرات کا ہم پلہ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے دنیا بھر کا جنرل نالج گھول کر پیا ہوا ہے، لہٰذا ٹھکاٹھک 3 جواب دے کر رئیس زادے گیری کو فائنل انعام تک پہنچا دوں گا۔ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو یہ بھول ہے۔ میرے جیسے بندے تو کسی عام سے کوئز شو میں جائیں تو انہیں انعام ملنے کے بجائے جرمانہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہماری خاندانی صلاحیت ہے۔ ایک دفعہ میرے دادا جی طارق عزیز کے نیلام گھر میں گئے تھے، شرمندگی کے باعث آج تک گھر واپس نہیں آئے۔ جان محمد صاحب نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، ان لوگوں کو تمہارا جنرل نالج یا ذہانت درکار نہیں، تمہاری خوش قسمتی درکار ہے۔ وہ کس طرح؟ عمران نے پوچھا۔ جان محمد صاحب نے مہنگے برانڈ کے سگریٹ کا طویل کش لیا اور بولے، شاید تم نے اس طرح کا کوئی ٹی وی شو دیکھا نہیں۔ ان میں سے اکثر شو ایسے ہوتے ہیں جن میں سوال و جوابوں کا سلسلہ بس رسمی طور پر رکھا جاتا ہے۔ ان سوال و جوابوں کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ جنرل نالج کا پروگرام نظر آئے اور اسے جوئے بازی سے نتھی نہ کیا جا سکے۔ ہر سوال کے جواب کے 4 آپشن دیے جاتے ہیں اور دراصل یہی قسمت آزمائی ہوتی ہے۔ میں نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جان صاحب۔ پچھلے دنوں الہ آباد کے ہوٹل میں نے ایک ٹی وی چینل پر ایسا شو دیکھا تھا۔ بے معنی سے سوال تھے، مثلاً دمے کا مریض کیا کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا؟ آپشن نمبر 1 دہی پراٹھا، آپشن نمبر 2 اچار پراٹھا، آپشن نمبر 3 انڈا پراٹھا، یا پھر ٹھنڈا پراٹھا۔ بالکل ٹھیک، جان محمد صاحب نے کہا۔ ایسے پروگراموں میں اکثر سوال تو صرف خانہ پوری کے لیے ہوتے ہیں، اصل چیز قسمت آزمائی ہی ہوتی ہے۔ اسے عام زبان میں تکا لگانا کہتے ہیں۔ جس میگا شو کی بات کر رہا ہوں میں، اس میں بھی اصل چیز قسمت آزمائی ہی ہے۔ جس سوال پر ایک ڈچ خاتون نے تقریباً 30 کروڑ جیتے، وہ یوں تھا، مختلف پیش گوئیوں کے مطابق قیامت 2012 میں آ سکتی ہے۔ آپ کے خیال میں قیامت کب آئے گی؟ 2012 میں، 2013 میں، 2090 میں، 21013 میں؟ یہ سراسر قسمت آزمائی کا سوال تھا، مگر یہ بڑی اعصاب شکن قسمت آزمائی ہے۔ اندازہ اس بات سے لگا لو کہ اس کھیل کے ایک پارٹیسپینٹ اور 3 تماشائیوں کو باقاعدہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے۔ تو آپ کا کہنا ہے کہ مسٹر ریچی اور مسٹر ریان یہ قسمت آزمائی مجھ سے کرانا چاہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، اسی لیے پچھلے 3 ماہ سے تمہاری تلاش زور و شور سے جاری ہے۔ مسٹر ریان کا یقین ہے کہ کچھ لوگ پیدائشی طور پر بہت لکی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کرامات ہوتی ہیں، وہ جو پانسا پھینکتے ہیں وہ سیدھا پڑتا ہے، یا امکان ہوتا ہے کہ وہ سیدھا پڑے گا۔ مسٹر ریچی یہاں تم سے پاکستان میں مل چکے تھے، انہوں نے سرکس میں تمہارے اسپیشل شوز کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ پسٹل اپنے اوپر تان کر تم جو 2-6 اور 3-6 والا دیوانہ پن کرتے ہو، اس کے بارے میں بھی انہیں ساری معلومات حاصل تھیں۔ انہوں نے مسٹر ریان ولیم کو تمہارے بارے میں بتایا اور وہ تمہاری تلاش میں لگ گئے۔ دوسرے اور تیسرے شو کے درمیان تقریباً 6-7 مہینے کا وقفہ موجود تھا، اور مسٹر ریان کو یقین تھا کہ وہ اس عرصے میں تمہیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کی یہ توقع پوری ہوئی، بلکہ بالکل آخری وقت میں پوری ہوئی۔ عجیب کہانی سنا رہے ہیں آپ، عمران نے کھوپڑی سہلائی۔ یا تو یہ ریان نامی بندہ سنکی ہے یا بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے، ایک انجان شخص کی لک پر اتنا زیادہ یقین کر رہا ہے۔ اسے کیا پتا کہ میں خوش قسمتی اور بدقسمتی کا کتنا بڑا مکسچر ہوں۔ میں نے اس کی بات اچکتے ہوئے کہا، ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی جان صاحب، کیا عمران اس گیری نامی نوجوان کی جگہ یہ گیم کھیلے گا؟
نہیں، گیم تو گیری ہی کھیلے گا، عمران اس کی ہیلپ کر سکے گا۔ ایسے گیمز میں 3 لائف لائنز ہوتی ہیں، اس میں سے بھی 3 لائف لائنز ہیں، لیکن یہ تینوں لائف لائنز ایک ہی طرح کی ہیں۔ وہ یہ کہ کھیلنے والا 3 بار اپنے کسی دوست سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے اس سے مدد لے سکتا ہے، اس کے ذریعے سوال کا جواب دے سکتا ہے، دوسرے لفظوں میں تکا لگا سکتا ہے۔ اب ریان ولیم صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ تکا لگانے والی قسمت آزمائی عمران کرے، اور اس کے لیے انہوں نے میری تلاش پر لاکھوں لوٹا دیے۔ 50 لاکھ انڈین روپیہ تو اس جنونی الہ آبادی ڈی ایس پی کو ہی دے دیا گیا۔ عمران نے کہا، یہ ریان صاحب کے لیے ہرگز مہنگا سودا نہیں تھا۔ وہ پولیس والے تمہارے لیے دگنا یا ساگنا بھی مانگتے تو ریان صاحب دے دیتے۔ انہیں جب کسی بات کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس یقین سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور پروفیسر رچی انہیں یقین دلا چکے ہیں کہ تمہاری شاندار لک اس کھیل میں کام دکھا سکتی ہے، اور اگر اس نے کام نہ دکھایا تو پھر؟ عمران نے پوچھا۔ ایسے کاموں میں یہ اگر ہی تو اصل تھرل ہوتا ہے۔ تم سرکس میں کیا کرتے رہے ہو عمران؟ جان صاحب نے پوچھا، پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے بولے، میرے بار بار منع کرنے کے باوجود تم ان اسپیشل شوز میں حصہ لیتے رہے ہو جن میں کسی بھی وقت جان کے لالے پڑ سکتے تھے۔ میں نے ایک حد تک تمہیں روکا، پھر خاموش ہو گیا۔ میں جانتا تھا اور اب بھی جانتا ہوں کہ تم باز نہیں آؤ گے۔ تم یہ سب کچھ میرے سرکس میں نہیں کرو گے تو کسی اور جگہ کر لو گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تماشے کرو۔ ان سب تماشوں میں اگر کے لفظ کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ دیکھنے والا سوچتا ہے، اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر وہ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ یہاں اس گیم میں بھی یہ اگر ہی سب سے بڑا تھرل ہے۔ ابھی جان محمد صاحب کی بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ قدموں کی چاپ سنائی دی، پھر جدید دروازے نے بے آواز سلائیڈ کیا اور مسلح محافظ کے ہمراہ ایک شخص اندر داخل ہوا۔ وہ گوشت کے پہاڑ جیسا تھا، تاہم بہت فربا لوگوں کی طرح اس میں سستی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس بڑی سہولت سے قدم اٹھاتا ہوا اندر آیا۔ اس کی صورت دیکھ کر تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ برٹش ہے۔ وہ بالکل عام سے خد و خال کا شخص تھا۔ اگر اسے اس کے قیمتی لباس سے علیحدہ کر دیا جاتا تو اسے کسی ہوٹل کا ہیڈ خان سامہ یا پھر کوئی ٹرک ڈرائیور سمجھا جا سکتا تھا۔ اپنی چھوٹی چھوٹی مسکراتی آنکھوں سے اس نے بغور عمران کو دیکھا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے انداز میں گرم جوشی تھی۔ عمران کے بعد مجھ سے مصافحہ کیا گیا۔ میں ریان ولیم ہوں، اس نے خود اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، اور یہ میرا دوست اور میرا گارڈ یوراج سنگھ ہے۔ یوراج سنگھ نے بھی ہم سے مصافحہ کیا۔ وہ ایک مضبوط جسم اور عقابی آنکھوں والا 25-26 سالہ نوجوان تھا۔ ہم سب لوگ نشستوں پر بیٹھ گئے۔ مصروف کاروباری لوگوں کی طرح ریان ولیم نے ایک اچٹتی سی نظر اپنی کلائی کی گھڑی پر ڈالی اور عمران سے مخاطب ہو کر برٹش اسٹائل کی انگریزی میں بولا، تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی مسٹر عمران۔ میرے دماغ میں اس بارے میں بہت تجسس ہے کہ تم اچانک پاکستان سے غائب کیوں ہوئے اور اتنا عرصہ کہاں رہے۔ بہرحال یہ تمہارے ذاتی معاملات ہیں اور میں اپنے تجسس کی خاطر تمہارا اور اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ میرے لیے خوشی کی بات بس یہ ہے کہ تم ہمیں مل گئے ہو اور ہمارے سامنے بیٹھے ہو۔ میرے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ آپ مجھ ناچیز کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ عمران نے مسکین سی صورت بنا کر کہا، مجھے امید ہے کہ مسٹر جان محمد نے تمہیں کافی کچھ بتا دیا ہوگا اور تم نے سمجھ بھی لیا ہوگا۔ مسٹر عمران، دراصل میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تدبیر سے زیادہ لک پر یقین رکھتے ہیں، اور آج اس 40 سال کی عمر میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اپنے اس یقین کی وجہ سے میں نے زندگی میں بہت سی کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ میرا اس بات پر ایمان ہے کہ قدرت نے اس دنیا میں کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں سے زیادہ خوش قسمت بنایا ہوتا ہے۔ اپنے اس خداداد وصف کی بدولت وہ بدترین خطرات سے بچ نکلتے ہیں، مشکل ترین حالات میں راستے ڈھونڈ لیتے ہیں اور کامیابیوں کو اپنی طرف کشش کرتے ہیں۔ اس مہینے کی 28 تاریخ کو یہاں اس شہر میں جو میگا شو ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی سارا کھیل خوش بختی کا ہے۔ جو سوال پوچھے جانے والے ہیں وہ اتنے مشکل ہوں گے کہ فہم و فراست سے ان کا جواب دینا شاید ناممکن ہوگا۔ وہ صرف چوائس ہوگی اور دیکھنا ہوگا کہ بہترین چوائس کون کرتا ہے۔ کیا اس گیم میں کوئی اور بھی حصہ لے رہا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مسٹر ریان نے اپنا بڑا سا سر اس بات میں ہلایا۔ پچھلا شو قریباً 7 ماہ پہلے ہوا تھا۔ اس میں میرا بھتیجا گیری کھیل رہا تھا جب شو کا مقررہ وقت ختم ہو گیا تھا۔ اب 28 تاریخ کو جو شو ہونے جا رہا ہے اس میں سلسلہ وہیں سے جڑے گا جہاں سے ٹوٹا تھا، یعنی گیم کا چوتھا مرحلہ شروع ہوگا۔ اس مرحلے میں اگر 3 سوالوں کے جواب درست ہو گئے تو ہم فائنل انعام تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد جس کھلاڑی کی باری آئے گی وہ ایک امریکن لڑکی ہے
میرے کاروباری حریف مسٹر بفیلو کی اکلوتی بیٹی ماریانی بہت ہوشیار، بہت ذہین اور قسمت کی دھنی بھی۔ اس نے ہوٹلنگ اور کسینوز کے کاروبار میں کئی ڈپلومے لے رکھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں میرا بھتیجا کچھ زیادہ لکی نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی پڑھا لکھا ہے اور اچھی ملازمت کرتا ہے، لیکن لکی ہونا بالکل اور بات ہے۔ اور یقیناً آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ کے کاروباری حریف کی بیٹی آپ کے بھتیجے سے آگے نہ نکل جائے۔ بالکل، میں اس حقیقت کو چھپا نہیں رہا۔ ایک طرح سے یہ گیم میرے لیے دوہری اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ایک اہمیت تو 16 ملین امریکی ڈالرز کی ہے اور دوسری اپنے کاروباری حریف کو نیچا دکھانے کی۔ عمران نے سر کھجاتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے بہت فکر مند کر دیا ہے جناب۔ اگر میں آپ کی توقعات پر پورا نہ اتر سکا تو کیا ہوگا؟ تم اترو گے، ضرور اترو گے، مجھے یقین ہے، ریان ولیم نے عجیب ہیجانی لہجے میں کہا۔ لک کا ہونا ایک بہت سالڈ چیز ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں، جان محمد صاحب نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ مسٹر ریان، عمران اور تابش ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان آئے ہیں۔ تابش اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے بے چین ہوگا، کیا وہ ان سے ملنے کے لیے جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ ریان ولیم نے کہا۔ ان دونوں پر کوئی پابندی نہیں، خاص طور سے تابش پر تو بالکل بھی نہیں، آپ اسے جہاں چاہے لے جا سکتے ہیں۔ ہاں، آپ نے کہا تھا کہ ان کی دشمنی وغیرہ ہے، اگر کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو پھر آپ ذرا احتیاط کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ 28 تاریخ تک کسی بھی طرح کی گڑبڑ سامنے آئے، آپ بے فکر رہیں، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، جان محمد صاحب نے کہا۔ لاہور سے ملنا، لاہور کے گلی کوچوں سے ملنا اور پھر آتے پر فرح سے ملنا میرے لیے جاگتی آنکھوں کے خواب جیسا تھا۔ مجھے بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بے بہا خوشی میرے حصے میں آ رہی ہے۔ میں ایک طویل مدت تک اپنے دیس کی فضاؤں اور خوشبو کے لیے تڑپا تھا۔ میں نے اپنے پنجرے میں پھڑ پھڑا کر اپنے پر زخمی کر لیے تھے، خود کو لہو لوہان کر لیا تھا اور آخر اپنے دوست عمران کی مدد سے یہ پنجرا توڑنے میں کامیاب رہا تھا۔ میں جان صاحب اور عمران کے ساتھ ایک بند اسٹیشن وین میں سوار تھا۔ یہ ساپہر کا وقت تھا۔ اسکول سے چھٹی کرنے والے بچے مختلف گاڑیوں میں یا پھر پیدل گھروں کا رخ کر رہے تھے۔ بازاروں میں رونق تھی، سڑکوں پر زندگی رواں تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں گاڑی سے اتر جاؤں، ان جانے پہچانے کوچوں میں پاپیادہ چلوں، شاہراہ قائد اعظم، میکلوڈ روڈ اور نسبت روڈ کی رواں دوا گہما گہمی میں گم ہو جاؤں، یوں اس زندگی کا حصہ بنوں کہ جان صاحب اور عمران مجھے ڈھونڈتے رہ جائیں۔ ہم لوئر مال روڈ سے گزرے، کچھ بھولے بسرے منظر نگاہوں میں تازہ ہو گئے۔ مجھے لگا میرا بدترین دشمن، میری ماں کا قاتل، میری ہنستی بستی زندگی تاراج کرنے والا سیٹھ سراج یہیں کہیں آس پاس ہی موجود ہے، ان فضاؤں میں سانس لے رہا ہے، اور وہ راشی تھانے دار اشرف اور ان کا سرپرست MNA گورایا۔ میرے بدن میں چنگاریاں سی پھیل گئیں۔ بائیں طرف مڑنے والی یہی وہ سڑک تھی جو 2-3 کلومیٹر آگے ایک چلڈرن پارک تک پہنچتی تھی۔ 3.5-4 برس پہلے اسی چلڈرن پارک میں وہ واقعہ ہوا تھا جس نے میری زندگی کا رخ بدلا اور مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس چلڈرن پارک میں سیٹھ سراج اور اس کے غنڈوں نے ایک شریف کمزور نوجوان کو بے دردی سے مارا تھا، اسے نیم برہنہ کیا تھا، زمین پر گھسیٹا تھا، اور وہ شرمیلا سا چپ چاپ سا نوجوان اس بے عزتی کو برداشت نہیں کر پایا تھا، گھر واپس نہیں گیا تھا، ریلوے لائن کی طرف چلا گیا تھا اپنا سر ریل کے پہیوں کے نیچے رکھنے کے لیے۔ پھر وہ ریل کے پہیوں سے تو بچ گیا تھا مگر گردش دوران سے نہیں بچ پایا تھا، ہواؤں میں تنکے کی طرح اڑتا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اس کی ماں بچھڑی، بہن اور بھائی بچھڑے، اور وہ عزیز ہستی بچھڑی جو اس کی رگے جاں میں بستی تھی۔ وہ کچھ بھی نہ کر سکا، بس آنکھوں میں آنسو لے کر ٹک ٹک دیکھتا رہا، اپنی بربادی کا نوحہ کرتا رہا۔ لیکن آج وہ نوجوان کمزور اور بے بس نہیں تھا، وہ بدل چکا تھا۔ حالات کی بے رحم بھٹی نے اسے پگھلا کر ایک نئے سانچے میں ڈال دیا تھا۔ وہ مرنا اور مارنا سیکھ گیا تھا، وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا تھا، اور اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ اس کے پاس عمران جیسا بے مثل ساتھی اور غمخوار تھا۔ وہ اس کے کندھے سے کندھا ملا کر بڑی سے بڑی مصیبت کا رخ بدل سکتا تھا۔ میرا جی مچل اٹھا، میرا دل چاہا آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میرا سامنا سیٹھ سراج سے ہو جائے۔ اس کی تنی ہوئی گردن، اس کی مغرور پیشانی، اس کی کینے سے بھری ہوئی آنکھیں، سب کچھ میرے سامنے آئے۔ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں اور کہوں، میں آ گیا ہوں سراج، میرا نام تابش ہے اور میں ایک بیٹا ہوں۔ عمران نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہولے سے تھپکا، جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہا ہو، حوصلہ رکھو جگر، وہ سب کچھ ہوگا جو تم سوچ رہے ہو۔ بانڈیل اسٹیٹ میں عمران نے مجھے بتایا تھا
کہ میری والدہ کے قتل کے بعد اس نے عاطف اور فرح کو راولپنڈی میں رکھا تھا، لیکن اب وہ ہمیں ان سے ملانے کے لیے لاہور ہی کے کسی علاقے میں لے جا رہا تھا۔ وہ ہمیں شہر کے جنوبی علاقے میں ایک جدید رہائشی بستی میں لے آیا۔ باؤنڈری وال اور سیکیورٹی انتظامات والی اس وسیع بستی میں بیشتر گھر 2 اور 4 کینال کے تھے۔ ہم 2 کینال کے ایک خوبصورت گھر میں داخل ہوئے۔ یہاں باقاعدہ گارڈ موجود تھا۔ رہائشی حصے کے چاروں طرف خوبصورت ہریالی تھی۔ اس ہریالی کی تراش خراش دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں فرح موجود ہے۔ وہ ایسے ہی پودوں کی دیکھ بھال کا خاص شوق رکھتی تھی۔ پروگرام کے مطابق عمران نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ اس نے ابھی تک فرح اور عاطف کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگر میں اچانک ان کے سامنے آتا تو انہیں شدید ذہنی شوق لگتا۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہا۔ جان صاحب باہر لان میں دھوپ سینکتے رہے۔ قریباً 10 منٹ بعد ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا۔ مجھے اپنی پیاری بہن فرح اور بھائی عاطف کی صورتیں نظر آئیں۔ ان دونوں کے چہروں پر ہیجانی کیفیت تھی۔ پھر فرح چلاتی ہوئی بھاگی اور آ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ عاطف نے بھی آگے بڑھ کر مجھے دیوانہ وار باہوں میں جکڑ لیا۔ ملاپ کا وہ منظر دیدنی تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کو کھو کر پایا تھا اور درمیان میں بے یقینی کا ایک بہت طویل وقفہ تھا۔ یہ خوشی اور غم کی ایک ملی جلی یادگار کیفیت تھی۔ میں فرح اور عاطف کی پیشانیاں چومتا چلا گیا، ان کو اپنے ساتھ بھینچتا رہا۔ بھائی، امی چلی گئیں، ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئیں، فرح روتے ہوئے بولی۔ عاطف بھی ہچکیوں سے رونے لگا۔ ہم کتنی ہی دیر اسی طرح ایک دوسرے سے لپٹے رہے، پھر آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو نظروں میں بھرتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ عمران کی مسکراتی صورت دروازے میں نظر آئی۔ 4 بج گئے ہیں، چائے کا وقت ہو گیا ہے حاضرین، اس نے کہا اور خود ہی چائے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر لے آیا۔ فرح جلدی سے اٹھی۔ بھائی، آپ خود کیوں لے آئے؟ عبدل سے کہا ہوتا۔ عمران نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں آج اتنا خوش ہوں کہ ٹی ٹرالی تو کیا، ریت والی ٹرالی بھی آسانی سے دھکیل سکتا ہوں۔ جی چاہتا ہے کہ خوشی سے الٹی کلابازیاں لگاؤں، بلکہ اگر تم کہو تو لگا کر دکھا بھی دیتا ہوں۔ پھر اس نے ہمارے کہنے سے پہلے ہی 2 قدم پیچھے ہٹ کر الٹی کلابازی لگائی۔ یہ دوہری کلابازی تھی، لیکن وہ پاؤں کے بل گرنے کے بجائے کمر کے بل ایک صوفے کے ہتھے پر گرا اور کمر پکڑ کر اف ہائے کرنے لگا۔ فرح کی اشکبار آنکھوں میں آنسو مسکرانے لگے۔ عاطف کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتے تھے کہ عمران نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، ورنہ دوہری کلابازی اس کے لیے چندہ مشکل نہیں تھی۔ وہ مسخرہ پن کر رہا تھا۔ عمران نے عاطف کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عاطف نے آگے بڑھ کر اسے اٹھنے میں مدد دی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا، لگتا ہے پریکٹس ختم ہو گئی ہے۔ ویسے بھی تمہارے بھائی کے ساتھ رہ رہ کر میری صلاحیتوں کا کباڑا ہو گیا ہے۔ اس نے سیدھا ہونے کی کوشش کی، مگر کمر دوہری ہی رہی۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے سیدھا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، مگر سیدھا نہیں ہو پا رہا۔ وہ کر رہا، اوف، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اب میں اپنی ریما جی کو کیا کمر دکھاؤں گا؟ میں نے بیزار لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کبڑا عاشق فلم بنائیں اور اس میں تمہیں ہیرو لے لیں، عاطف آنسو پہنچتے ہوئے بولا۔ تابش بھائی جان، اگر عمران بھائی نہ ہوتے تو شاید ہم بھی اس وقت آپ کو یہاں صحیح سلامت نظر نہ آتے۔ انہوں نے ہمارے لیے وہ سب کچھ کیا جو ہم سوچ سکتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ آپ کی گمشدگی اور امی جی کی وفات کے بعد سیٹھ سراج کے بندے ہمیں بوگیر کتوں کی طرح ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ ہم کبھی ایک جگہ چھپتے، کبھی دوسری جگہ۔ عمران بھائی ہماری مصیبتوں کے سامنے دیوار بن گئے۔ عاطف کی آواز بھرا گئی۔ مجھے سب پتا ہے عاطف، میں نے اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، لیکن ایک بات کا تجھے پتا نہیں۔ عمران پھر چہکا، میں نے اپنی اور تیری اس بہن کے لیے بڑا اچھا بر بھی ڈھونڈ رکھا ہے۔ اگر مجھے تیری تلاش میں انڈیا نہ جانا پڑتا تو اب تک اس کے ہاتھ بھی پیلے ہو چکے ہوتے۔ بس بانڈیل اسٹیٹ کے اس چکر نے سب کچھ لیٹ کیا ہے۔ فرح کے چہرے پر شرم کا رنگ لہرا گیا۔ عاطف نے پوچھا، یہ بانڈیل اسٹیٹ ہے کیا؟ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی چھوٹی بہن ہے۔ تمہارے بھائی جان کھیلتے کھیلتے ادھر نکل گئے اور راستہ بھول گئے۔ اسٹیٹ کے ایک خدا ترس بزرگ نے انہیں گلیوں میں روتے ہوئے دیکھ لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ مسجدوں میں اعلان کرایا کہ ایک بچہ ملا ہے، جن کا بچہ ہے آ کر لے جائیں۔ تو وہاں کے لوگ ڈر گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ جن کا بچہ ہے۔ انہوں نے خدا ترس بزرگ کو ہمارے بھائی سمیت ایک تہہ خانے میں بند کر دیا۔ اس کے آگے لمبی کہانی ہے۔ عمران نے ایک بار بولنا شروع کیا تو بولتا چلا گیا۔ فضا کی سوگوار سنجیدگی کسی حد تک کم ہو گئی۔ فرح اور عاطف میرے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہتے تھے، مگر اس کے لیے وقت درکار تھا۔ میں ان کے چیدہ چیدہ سوالوں کے جواب دیتا رہا۔ ماں کی یاد ہم تینوں کی آنکھوں کو بار بار نم کرتی رہی۔
वो मंजर मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता था। सिराज के गुंडे शेरे और उसके साथियों ने माँ जी के दर्द से भरे फिरोजन कंधों को बेरहम तरीके से झंझोड़ा था। वो उन्हें बार बार झंझोड़ते रहे थे, यहाँ तक कि माँ जी ने बर्दाश्त की आखिरी हदों को छू लिया था। फिर इस डर से कि मैं उनकी बेपनाह अजियत को देखकर हौसला न हार जाऊं, आतिफ और फराह के बारे में न बता दूं, उन्होंने खुद को दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे लुढ़का दिया था। उनका पुख्ता फर्श पर गिरना, उनके सफेद बालों में खिला हुआ खून का सुर्ख फूल, वो सब कुछ मेरी तल्ख तरीन यादों का हिस्सा था। बाडियल स्टेट की सऊबतों में और जरगा के कातिल अंधेरों में भी मैं उन मनाजिर को भूल नहीं पाया था। हम सब माँ जी की कब्र पर पहुंचे। इस सफर के लिए वही तारीख शीशों वाली स्टेशन वैन इस्तेमाल की गई। मैं करीबन 1 घंटा अपनी माँ की कब्र पर रहा और उसकी मिट्टी अश्कों से भिगोता रहा। लोगों की निगाह में और कानून के कागजों में मेरी बीमार माँ हादसाती तौर पर खिड़की में से गिरने से मरी थी, लेकिन मैं जानता था कि वो कैसे मरी थी। जलती आंखों और सुलगते सीने के साथ मैं वहां से उठ खड़ा हुआ। मेरी आंखों में सेठ सिराज की दीद की प्यास बढ़ती जा रही थी।